बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम सलाम अलैकुम। मैं हूँ शौकत आबदी। पेश खिदमत है प्रोग्राम सीरत रसूल और इस्लाह माशरा। नाज़रीन, आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद अली गौहर साहब क़िबला फैज़ाबादी, और आज भी हम उनसे सीरत रसूल के एक अहम गोशे के तरफ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए इस्लाह माशरा में सीरत रसूल की क्या इम्पोर्टेंस है, इस पर तबादला ख़याल कर रहे हैं। और आज का हमारा जो उन्वान है रहमतुल लिल आलमीन, क्योंकि हमारे पैगंबर को आलमीन के लिए रहमत बनाकर परवरदिगार आलम ने भेजा है, तो हम ये चाहते हैं कि रहमत क्या है और अल्लाह ने आपको जो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा तो उन्होंने आलम इंसानियत के लिए क्या किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाहिम अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। फ़दक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बहुत ही अहम पहलू और बहुत ही कीमती गुफ्तगू है सरकार दो आलम के हवाले से। जैसा कि परवरदिगार आलम ने भी कहा कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। इसमें गौर फरमाएं आप, तो पहले माँ के वही नफ़ी है, हमने सिर्फ़ और सिर्फ आपको रहमत बना के भेजा है। और इसमें काबिल गौर बात यह है कि रहमत फ़कत किसी एक कबीले, एक गिरोह या एक मसलक के लिए नहीं है, लिल आलमीन, तमाम आलम के लिए रहमत बना करके भेजा है जी, पूरी। इसमें वही बात है, देखिए मसला ये है कि खुदा रब्बुल आलमीन है, तो रब्बुल आलमीन अगर किसी को भेजेगा तो सबके लिए भेजेगा। उसके जो किताबें भी हैं, कुरान भी सबके लिए हिदायत हुदल लिन्नास बना करके भेजी गई है। खाने काबा हुदल लिल आलमीन है, पूरे आलम के लिए हिदायत है, क्योंकि वही ख़ुद पूरे यूनिवर्स को बनाने वाला है। अब उसका जो भी इंतज़ाम होगा वो सबके लिए होगा। बहुत अच्छी बातचीत है। और यही रब की रुबूबियत है। पानी, हवा, मिट्टी सबके लिए है। वैसे रसूल को भी आलमीन के लिए रहमत बना के। आमतौर से हमारे यहाँ कहते हैं कि बारिश को रहमत से ताबीर किया गया है। तो जो बारिश होती है वो सबके लिए होती है। वो नहीं देखती साहब कि ये अल्लाह को मानने वाला है कि अल्लाह को मानने वाला नहीं है, किस खुदा को मानता किस खुदा को नहीं मानता, किसे क्या कहता, उससे बहस नहीं है। वो रहमत है, सबके लिए है। तो इसी तरीके से परवरदिगार आलम ने भी जब रसूल भेजे हैं तो कहते हैं हमने आपको सिर्फ रहमत बना के भेजा है। और बाद मुफस्सिरीन ने बड़ा अच्छा सा पहलू निकाला है इसमें कि खालिक़े कायनात ने जो रसूल को भेजा इस कायनात में, ये उसका सबसे बड़ा रहम था पूरे कायनात के ऊपर, पूरे आलम के ऊपर। सबसे पहला रहम तो अल्लाह का है, अल्लाह की तरफ से था कि उसने हबीब, अपने सबसे करीब, सबसे हबीब, सबसे अजीज़ से सबसे पहले खल्क़ किया था, जिस नूर को अव्वलन खल्क़ किया गया था, अव्वल खल्क़, अव्वल नूर जिसे कहते हैं, उसे लोगों के दरमियान भेजना, कहते हैं ना, अपने महबूब तरीन को बंदों के बीच में भेजना, उसका सबसे बड़ा रहम था इंसानियत के ऊपर। शायद खुदा ही कहना चाहता है कि हमने जो आपको भेजा सिर्फ़ और सिर्फ रहम की बुनियाद पर भेजा है, जो उसका रहम था बंदों के साथ। और इसीलिए जब वो रहमत बना के भेजे गए हैं तो यही वजह है कि अब कोई भी हो, अपना हो, पराया हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, हिमायती हो, मुखालिफ हो, सब के लिए रहम का पहलू। अब देखिए, रहम को अगर आप ताबीर करें लफ्ज़ी एतबार से, रहम कहते किसे? बहुत अच्छी बात है। तो क्योंकि रहम का ताल्लुक़ कहते हैं रिक़्क़त क़ल्ब से होता है, दिल की नरमी से। वाह 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 वाह। जिनका क़ल्ब नर्म होता है वही रहम दिल कहलाते हैं। जो बेरहम नहीं होते हैं वही रहम वाले कहलाते हैं। जिनके अंदर, कहते हैं कि जिनके दिल के अंदर नरमी पाई जाती हो। अब इसका ताल्लुक़ मसलक मसब नहीं होता है, अब ये इंसानी गुफ्तगू है और ये अक़ली बहस है अपने आप में। इसलिए यहाँ आप मज़हब या मसलक या दीन धर्म की बात नहीं है, दुनिया में कहीं चले जाएँ आप, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जाए,
کسی بھی انسان سے آپ پوچھیں کہ کیا اسے رحم دلی پسند ہے کہ نہیں پسند ہے، تو یہ بھی آپ کس مسلک کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ایز اے انسان صاحب کے لیے اس سے اچھی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ تمہارے بھائی کے ساتھ رحم کیا جائے یا نہیں، کسی سے پوچھتی ہے تمہارے بچے کے ساتھ رحم کیا جائے یا نہیں، بالکل تو ہر کہیں آدمی کسی سے کیا پوچھ لیں کرے آپ، گا؟ بغیر یہ بالکل عمومی بات ہے، یہ کسی سے آپ معلوم کر لیں تو ہر انسان رحم کو پسند کرتا ہے، اور اسی لیے اس رحم کی صفت کے ساتھ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اور رحم کی بہت بڑی مثال دی جائے اگر سے تو سب سے زیادہ رحم کی مثال ماں ہوتی ہے، جو اپنے بچے پہ رحم کرتی ہے، مہربان ہوتی ہے، اس کی محبتیں اس کی مہر ہوتی ہیں، وہ صرف ایک نمونہ ہے۔ اور کیونکہ سرکار دو عالم اسوہ حسنہ ہیں، آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں اور الہی صفات کے مظہر ہیں، تو رحم پروردگار اس وقت تک ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک سرکار دو عالم کا رحم ہماری سمجھ میں نہ آ جائے۔ اور اگر آپ حیات پیغمبر میں دیکھیں تو ایک بہت مشہور سا واقعہ سن رکھا ہوگا آپ نے، اور سبھی نے سن رکھا ہے کہ وہ خاتون کی جو آپ کو مسلسل اذیت پہنچاتی رہی، کوڑے پھینکتی رہی آپ کے اوپر، جب وہ بھی بیمار ہو گئی تو حضور اس کی عیادت کے لیے گئے، اس سے بدلہ لینے نہیں گئے تھے۔ یہ رحم کا وہ مظاہرہ تھا کہ اس کی امید عام طور سے آدمی کسی انسان سے نہیں مذہب کر الگ سکتا۔ تھا، دشمنی اس جی حد ہاں، تک تھی کہ کوڑا پھینکتی پھینکا جا تھی، رہا تھا، جی لیکن اس کے باوجود جب پتہ چلا کہ بیمار ہے تو گھر پر پہنچے۔ جی ہاں، یہ ہے وہ سرکار دو عالم کی حیات کا وہ عظیم کردار، ترحم جسے کہتے ہیں، رحم اور تو مہربانی ہم کا۔ کو ان کی سیرت سے سبق لیتے ہوئے جی قبلہ، اگر کوئی شخص بیمار ہے، بھلے سے ہمارا دشمن ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بالکل بالکل، دیکھیں یہی میں یہیں پہ آنا چاہ رہا تھا آپ کے لیے، یہ ہے سرکار کا کردار۔ اب اگر اس کو ہم ملائیں اپنے معاشرے سے اور اپنی زندگی سے، ہمارے حالات کیا ہیں؟ اپنے سگے بھائی سے ذرا سا نا اتفاقی ہو جائے وہ بیمار ہو گیا تو ہم نہیں جاتے۔ تو ہم نہیں جاتے، بھائی بات چیت نہیں ہے۔ چچا سگا بیمار ہے، کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے مجھے کچھ کہا تھا، ان کی بات مجھے بری لگی، انہوں نے مجھے فلاں جگہ ڈانٹ دیا تھا مثلا، تو ذرا سی نا اتفاقی، ذرا سا دل پہ کوئی بات ناگوار گزر گئی تو ہم نے اپنے سگے عزیزوں کے ہاں جانا چھوڑ دیا۔ اور سرکار دو عالم جنہیں ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہیں، جو کوڑا پھینک رہے اس کے گھر کے اوپر جا رہے۔ اس کا مسلک بھی دوسرا ہے، اس کا عقیدہ بھی دوسرا ہے، صرف من باب انسانیت۔ اس نے ایک عجیب جملہ کہا تھا کہ آج آئے ہو۔ ہاں جی، یہ دیکھیں یہ فطرت تھی انسان کی، یہ دیکھیں یہ اس لیے کہتے ہیں نا کہ یہ ایک انسان کی محدود فکر کا ریئیکشن تھا اس کا، کہ انسان اس کے اوپر سوچ نہیں سکتا۔ اور اس کو جو جواب دیا یہ اس کی سوچ تھی کہ ایسے موقع پر ہی دشمن بدلہ لے گا، یہ اس کی اپنی سوچ تھی۔ مگر جو رحمت عالم بنا کے بھیجا گیا تھا، اس نے اپنا نظریہ پیش کیا کہ ہم ایسے وقت میں بدلہ لینے نہیں آئے ہیں، بلکہ تمہاری عیادت کے لیے آئے ہیں، تمہاری احوال پرسی کے لیے آئے ہیں، تمہیں کوئی احتیاج ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ ان دونوں نظریات کو دقت سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یہ اہل دنیا کا نظریہ ہے کہ ایسے وقت میں بدلہ لیا جائے، ایسے وقت میں فتایا جائے، ایسے وقت میں پریشان کیا جائے، مگر ہمارے دین کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، ایسے وقت میں جہاں اس پر رحم کی ضرورت ہے، اگر رسول کی سیرت ہے ہمارے سامنے تو اگر کوئی بیمار ہے، ہمارا دشمن جو بھی یا ضرورت کوئی مند ایسا ہے، محتاج ہے، پریشان ہے، تو ہمیں اس تو کے اس وقت وہاں حق انسانیت ادا کرنا ہے، اپنے ذاتی معاملات ہمیں نہیں پیش کرنے ہیں۔ اور میں آسان جملوں میں آپ سے کہوں، اس سے بڑی مثال آپ کے سامنے میں عرض کروں، جس وقت حر کا لشکر مولا حسین کو روکنے کے لیے آیا تھا، دشمن ہے نا، قافلے کو روکنے آیا ہوا ہے، پتہ بھی تھا کہ کیوں آیا ہے، جی، توہین بھی اپنے اعتبار سے مرحلے پہ پہنچ چکی ہے، مگر وہ اس کا اپنا عمل اپنے مقام پر ہے، مگر ترحم کا جو مظاہرہ ہے، رحم کا جو مظاہرہ ہے، رحمت للعالمین کے وارث کی طرف سے، رحمت اللہ عالمین کے نواسے نے انسانوں کو تو چھوڑیے، جانوروں کے ساتھ کتنا یہ کیا تھا؟ یہ وہ رحم کا وہ مظاہرہ تھا۔ اپنا پانی روک کر، پیاسا نہیں مرنا چاہیے اسے، واہ 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 واہ، اسے پیاسا نہیں مرنا، ولو دشمن ہے، یہ دشمن کے حیوان ہیں جو ان دشمنوں کو سوار کر کے لے آئے ہیں، مگر کیونکہ رحم، اس لیے کہتا ہوں آج کے اس دور میں بخدا جس زمانے میں اسلام کا ایک بڑا بدترین چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، دہشت گردی کی شکل اور تشدد، زیادتی، بے رحمی، میں یہیں پر آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ رحمت للعالمین کی امت
ٹھیک ہے، اور ایک ہاتھ میں 47، ایک ہاتھ میں قرآن، زبان پر اللہ اکبر کا نعرہ، اور آپ ظلم کی انتہا کر رہے ہیں، تو آپ کس کی امت ہیں؟ یہ جو میسج دے رہے ہیں، تو معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ کس کی سیرت کے اوپر عمل کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں؟ مسئلہ یہی ہے قبلہ، مسئلہ یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس دور میں، میں نے کہا نا اس دور میں جو تصویر پیش کر رہے ہیں لوگ، دیکھیں ایک بات بالکل کوٹ کر لیں اس چیز کو، کہ یہ طبقہ جو AK-47 لے کر کے اور اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ بے رحمی کے ساتھ ایک ماں کے سامنے اس کے بیٹے گلا کاٹ دے رہا ہے، اور ایک بچے کے سامنے اس کے باپ کو مار دے رہا ہے، عورتوں کو زنجیروں میں قید کرنے کے بعد باندھ دیا بیچ جا رہا رہے ہے، ہیں، جی یہ جو طریقہ ہے یہ اصلاً اسلامی طریقہ ہے ہی نہیں ہے۔ جو کچھ ہوا سیریا و عراق کے اندر، جس طرح سے داعش وغیرہ نے جو کچھ کیا ہے، روح کانپ جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہم اسلام کیمرے کے نقطہ نظر سامنے سے، کلیجہ چبانا، جی بالکل، تو یہ کیا ہے؟ یہ قطعاً دیکھیں یہ وہ سیرت ہے جو دشمنان پیغمبر اکرم کی سیرت رہی ہے، یہ مخالفین پیغمبر اکرم کی سیرت رہی ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیے گا شوکت بھائی کہ جب کسی عظیم ہستی کو بدنام کرنا ہوتا ہے نا، تو اسی کا نام لے کر کے اسی کے لباس میں دشمن آتے ہیں۔ ڈپلیکیٹ چیز بیچنی ہوگی تو پیتل کو بیچنا ہوگا تو سونے میں ملا کر بیچا جائے گا۔ بھائی جس چیز کو بیچنا ہے آپ نے سمبل وہی لگا دیا اصل کا، اور اندر مال آپ نے ڈپلیکیٹ رکھ دیا اس کے اندر، کیوں؟ کمپنی بدنام ہو جائے گی۔ سیرت لینے کے بجائے جو ہے انہوں نے اپنی ملوکیت کو جو ہے، بس وہی بات میں کہہ رہا تھا کہ جن کے ذہنوں میں جو ہے وہ ذریعہ جو ہے صرف فقط حکومت اور طاقت و اقتدار ہوتا ہے، وہ یہاں تک پہنچنے کے لیے ہر حد سے گزر جاتے ہیں، پھر وہاں انسانیت نہیں ہوتی، پھر وہاں رحم نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ اسلامی بات کریں، ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے سامنے ہم وہ اسلام پیش کرنا چاہیں گے کہ جو سرکار دو عالم لے کر کے آئے تھے، جو رحمت بن کر کے آئے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں امام حسین نے اس طریقے سے پانی دیا ہے اپنے دشمنوں کو، خود مولا کائنات نے، ابن ملجم، ابھی اس نے زر ماری ہے، ہاں 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 ہاں، ابھی اس نے زر ماری ہے، زخم بالکل تازہ ہے، مگر میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا ہمارے جو دوسرے ناظرین دیکھ رہے ہیں سمجھیں، ابن ملجم کے واقعے کو بتائیں کہ کس طرح سے اس کے ساتھ رحم ابن کیا۔ ملجم نے، جس نے مولا کائنات کے اوپر حالت نماز میں جب اس نے ضرب لگائی اور اس کے بعد وہ وہاں سے فرار کر گیا، چاہنے والے اسے گرفتار کر کے لے آئے، تو قاتل ہے۔ حالت نماز میں پہلا دہشت گردی حملہ جو ہے مسجد کوفہ میں، مسجد کوفہ میں ہوا 19 رمضان کو، اور اسی لیے ہر مسلمان ہر دہشت گرد اور ہر دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے۔ جو واقعی مسلمان ہے وہ مسلمان جو ایک سیرت نمازی پر پیغمبر، سجدے کی حالت کے اندر پہلا دہشت گردی حملہ جو ہے وہ 19 رمضان کو، 19 رمضان کو جی ہوا مسجد کوفہ میں۔ جی میں چاہوں کنٹینیو کریں۔ تو وہ اس نے ضرب لگائی ہے۔ اب یہاں پر آپ ایک نارمل انسان کی حیثیت سے اگر آپ سوچیں، عقیدے کی بات ہٹا کر کے اور یہ سوچ کے کہ ہم نہیں ہیں، ایک آدمی کسی انسان کو مارے تو فطری طور پر ریئیکشن کیا ہوگا؟ بھائی کم سے کم اسے پکڑ کے باندھ تو دیا ہی جائے گا، باندھ کے رکھ دو، بعد حساب کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عموماً جو لوگ تھے وہ اسی نظریے کے مطابق اسے گرفتار کر کے لے آئے، مگر جب اس رحمت کے واقعی مظہر، جس کہتے ہیں کہ یہ بھی بہرحال مظہر ہے، رسول کے نائب، سیرت پیغمبر پہ مکمل عمل کرنے والے، واہ 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 واہ، جنہوں نے واقعی طور پر سنت پیغمبر پہ عمل کیا ہے اور زندگی پوری اس میں گزاری ہے، جس کے ذریعے سے نبی کی حیات دونوں کے سامنے بالکل عیاں ہو کے روشن ہو کر کے آئی ہے، جب اس کے سامنے اس کا قاتل قیدی بن کر کے حاضر ہوتا ہے تو رحم کا یہ مظاہرہ ہے کہ دیکھو یہ پیاسا ہے، پہلے اس کو سیراب کیا جائے، وہ شیر جو آپ کے لیے آیا پہلے اس کو دے دیا جائے، اپنے لیے جو ان کے لیے آیا تھا وہ پہلے اس کو دیا جائے، اپنے قاتل کو، واہ واہ، یہ انسانیت کا اور رحم کا وہ منظر ہے قبلہ یہ ہے اسلام، کہ جو اس سے معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ جی ہاں، یہ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا کو اس اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے، اسی کے ذریعے اسلام کا وقار جو واقعی جو پیغمبر اکرم جو اسلام لے کر کے آئے تھے وہ دنیا کے سامنے حاضر ہوتا ہے کہ یہ کیفیت ہے کہ اپنے قاتل کو بھی اپنے سامنے کا شیر دے دیا جا رہا ہے، اس کے بندھے ہاتھ کھولوا دیے جا رہے ہیں۔ یہ کون سا مظاہرہ؟ یہ وہی رحم کا مظاہرہ ہے جس کو پہنچانے کے لیے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اسی لیے میں کہتا ہوں، اور اس کو رول ماڈل بنا کر اہل بیت کی شکل میں دے اسی دیا۔ لیے میں کہتا ہوں کہ اگر واقعی پیغمبر والا اسلام چاہیے تو ان کے گھرانے سے ملے گا، کہ جہاں مولا کائنات فوراً بات کی مثال ہے۔ مطلب پیغمبر والا اگر اسلام چاہتا ہے تو پورے دنیا کا مسلمان جس پر اپنے نماز میں درود بھیجتا ہے
وہ محمد اور آل محمد ہے. تو اگر پوری دنیا کے سامنے اسلام پیش کرنا ہے تو محمد و آل محمد، مسلمان جس پہ درود بھیجتے ہیں اس کا اسلام پیش کریں، تب یہ رحمت والا اسلام سامنے آ گیا. تبھی سامنے آئے گا، تبھی یہ بات سامنے آئے گی کہ قاتل کو بھی شیر دے دیا جائے، وہ قافلہ روکنے جو آیا ہوا ہے اس کو پانی پلا دیا جائے، اس کے جانوروں کو پانی پلا دیا جائے. یہ وہ رحم کے مظاہرے ہیں قبلہ کی، جہاں پر آ کر کے واقعی طور پر رحمت الہی سمجھ میں آتی. بھائی آپ دیکھیے فتح مکہ، ہاں ابو سفیان نے کتنی جنگیں کی، ہندا نے جناب حمزہ کا رسول اللہ کے چچا کا کلیجہ چبایا. ہاں جب سامنے آئی، دیکھیں دشمن ہے، پوچھا تمہارے ساتھ آج کیا سلوک کریں، کیا جملہ کہا، ہم جیسے تھے ہم نے وہ کیا ہے، آپ جیسے ہیں آپ. اس کے مطلب دشمن تھی، سب جانتے تھے کہ یہ کیسے ہیں. یہ رحمت للعالمین کی سیرت ہے. میں چاہوں گا کہ اور تھوڑا سا کچھ دیکھیے یہ بہت اچھی بات آپ نے بیان کی. ترحم اپنوں کے ساتھ یہ عام بات ہو سکتی ہے کہ بھائی باپ جو ہے بیٹے پہ رحم کر رہا ہے، ماں اپنے بچے پہ رحم کر رہی ہے، بھائی بھائی کے ساتھ رحم سے پیش آ رہا ہے. یہ ایک عام پہلو حیات انسانی کا ہو سکتا ہے، مگر رحم دشمن کے ساتھ، رحم اپنے قاتل کے ساتھ، اپنے دشمن کے ساتھ جس سے دنیا بدلہ لینے کی بات کرتی ہے. اور یہ پتا تھا کہ ان کا خاندان آگے چل کے کیا کرے گا. جی اب سب معلوم ہے. اس کے باوجود بھی سب معلوم ہے. اس لیے کہتا ہوں یہ وہ واقعہ جو کہتے ہیں کہ سیرت اسوہ حسنہ جو بنایا ہے خدا نے، اور اپنے سننے والوں سے کہنا چاہوں گا اللہ نے جسے اسوہ حسنہ بنایا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی زندگی ایسی ہی باکمال ہوگی کہ جہاں اسے کہتے ہیں کہ حیات کل اپنے آپ میں معجزہ ہے، جہاں عقل انسانی عاجز آ جائے کہ صاحب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے قاتل کو شیر پلا دیا جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے دشمن کو معاف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے اس طریقے سے. ایسا بھی ممکن ہے صاحب کہ پتہ ہے کہ ہمیں مارنے آ رہا ہے، بھوکا پیاسا ہے، ابھی تھوڑی دیر پانی نہ دے مر جاتے یہ. ہاں اور 1000 کا لشکر تو اپنے آپ ہی کم ہو گیا ہوتا. اگر پانی نہ دے مر جاتا، ختم بات، تمام دشمن تھا، مسئلہ نہیں. لیکن وہاں بھی اسلام کا وہ رحم کا پیکر، ترحم جس کی تعلیم دی گئی ہے، وہاں پر وہ کارآمد تھا کہ نہیں دشمن ہے مگر اسے پانی ضرور پلایا جائے. اور حقیقت دیکھیں یہی ہے کہ جب خدا رحمان و رحیم ہے، اس نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے رحمت بنا کر کے. اب جو سلسلہ ہوگا رحمت کا، میں کہنا چاہوں گا اپنے سننے والوں سے، اگر اس رحمت کے سلسلے کو دیکھنا ہے تو اس طریقے سے دیکھا جائے کہ اللہ رحمان و رحیم، رسول رحمت عالم، مولا کائنات قاتل پہ مہربان ہے، مولا حسن اپنے دشمن کو شام سے جو آیا برا بھلا کہہ رہا. واہ 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 واہ. نہ جانے کتنا برا کہہ چکا وہ، اپنے جب پوری ساری قوت اپنی صرف کر چکا وہ اپنے برے الفاظ کی. اب یہاں پہ رحمت اور رحم کا مظاہرہ امام کی طرف سے، کیوں پردیسی معلوم ہوتے ہو، بھوکے ہو تو کھانا لے لو، واہ 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 واہ. لباس نہیں ہے لباس لے لو، سواری کا انتظام میں کر دیتا ہوں. بھئی امام حسن آگ جلاتے تھے رات میں گھر کی چھت کے اوپر کہ تاکہ جو ادھر ادھر کے لوگ ہیں ان کو پناہ مل جائے اور ان کو کھانے کا، یعنی رحم ہی تو تھا نا. جی سرکار، اس سب کے پیچھے وہ رحم کا ہی پہلو ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں رقت قلب، کہ دل کے اندر وہ نرمی، کہ دوسروں کے ساتھ بھی اس طرح کی جو ہے وہ پیش آنا، اس طرح سے اس کے ساتھ رویہ کرنا. ایک بات کہنا چاہوں گا، مولا حسن نے اس برا کہنے والے کو فوراً کہا تم ضرورت مند معلوم ہوتے ہو، تمہیں کھانا چاہیے لے لو، دولت چاہیے، پیسہ چاہیے نہیں ہے لے لو. شاید امام بتانا چاہتے تھے دیکھیں انسان کبھی اچھے آدمی کو برا تبھی کہے گا جب اپنی ضرورت کی بنیاد پر بک چکا ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور امام نے اس کی ضرورتوں کو بیان کیا کہ یعنی اتنے سچے آدمی کو برا خالی پیٹ کوئی بکا ہوا ہے لہٰذا کہہ رہا ہے، لہٰذا پہلے اس کی ضرورت پوری کرو. اور بہت اچھی سی بات ہے دیکھیں اپنے مخالف سے مقابلہ کرنے سے پہلے شاید امام بتانا چاہتے ہیں کہ آپ سوچیں آخر مخالف کیوں ہوا ہے، مخالفت کی وجہ کیوں پیدا ہے اس کے اندر. جب ضروریات محسوس کر لیں گے مسئلہ خود بہت وہی حل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو میں کہتا کہ سلسلہ جو رحم کا ہے، رسول، مولا علی، امام حسن، امام حسین، تو یہ خود اپنے آپ میں اس بات کی علامت ہے کہ سیرت اگر چاہیے اور انسانی کمال چاہیے، خدا تک پہنچنے کا راستہ چاہیے، تو اس سلسلہ رحم کو پکڑ لیجئے، آپ اللہ تک پہنچ جائیے. بہت اچھی بات کہی. آپ یہ دیکھیں کہ سورہ الحمد جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ
جس پر تو نے اپنا انعام نازل کیا ہے۔ خدا کی قسم، اگر امت مسلمہ نماز میں درود اور صرف اس جملے کو پکڑ لے کہ انعام والوں کا راستہ کیا ہے، تو جب انعام والوں کا راستہ دیکھے گا تو اس کو رحمت ہی رحمت دکھائی دے گا کہ یہ ہے انعام والے لوگ جن کے راستے پر چلنے کی دعا ہم کو نماز میں مانگنی پڑتی ہے۔ اور جب نماز کے آخر میں ہم پہنچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہندوستان کے رکشے والے سے لے کے خانہ کعبہ کا پیش امام تک جس محمد و آل محمد پر درود بھیجتا ہے، اگر اس کی سیرت کو سامنے پیش کرے خود تو معاشرہ سدھر جائے گا، اپنے آپ معاشرہ سدھر جائے گا، رحم ہی رحم ہوگا۔ یہ جو دہشت گردی کی پکچر ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ جی میں چاہوں گا کہ دیکھیں آپ اگر یہ واقعہ دیکھیں اسی سیرت کے تحت میں کہہ رہا ہوں، پھر کہنا چاہوں گا اسی سیرت کے تحت ہی اسلام کا جو وقار ہے پوری دنیا کے اندر وہ برقرار رہ سکتا ہے۔ معاشرے کے اندر انسانیت، محبت، اخوت، تراحم اسی سیرت تحت آ سکتا ہے۔ اور آسان لفظوں میں کہوں، عالم اسلام کا ہر مسلمان اس بات کا طلبگار ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے، ہے کہ نہیں ہے؟ ہر مسلمان چاہتا ہے اللہ ہم پر رحم کرے۔ اللہ کس پر رحم کرتا ہے یہ سوچنا پڑے گا اس کو۔ دوسروں پر رحم۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ ہر وہ مسلمان کی جو اللہ سے چاہتا ہے کہ اس پر رحم کرے، اور ویسے سی بات ہے اللہ کے رحم کے بغیر ہماری بخشش تو نہیں ہونے والی صاحب۔ ہر مسلمان اس بات کو مانتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر، اپنی چند واجبات کی بنیاد پر، چند خیر کی بنیاد پر بخشے نہیں جائیں گے جب تک اللہ کا رحم شامل حال نہ ہو جائے۔ تو اگر ہمیں اس کا رحم چاہیے تو نبی نے کیا فرمایا کہ رحم تب ملے گا جب تم لوگوں پر رحم کرو گے۔ اگر تم لوگوں پر، یہاں پہ غور کیجئے گا، یہاں پر لفظ مسلمان نہیں ہے، من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں۔ اس پہ کوئی قاعدہ نہیں ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی خدا کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے۔ اگر تم انسانوں پر رحم نہیں، لوگوں پر رحم نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر رحم نہیں۔ واہ واہ واہ، کتنا بڑا پیغام دے دیا ہے۔ تو یہ مسئلہ یہاں لوگ ہیں، لوگوں پر اگر چاہے تو اللہ رحم کرے تو تم لوگوں پر رحم کرنا شروع کرو۔ اور یہاں لفظ لوگ کہ دیکھیے اسلام سکھاتا ہی ہے کہ رحم اور محبت کا پیغام ہی اسلام ہے۔ تو کچھ لوگوں نے بدنام کیا قبلہ۔ ایک شخص آتا ہے پیغمبر اکرم کی خدمت میں اور کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اللہ مجھ پر رحم کرے۔ تو فرماتے ہیں ارحم نفسک، پہلے اپنے اوپر رحم کر، وارحم خلق اللہ، یہاں بھی دیکھیں وارحم خلق اللہ، اللہ کی مخلوق پہ رحم کر۔ یعنی مذہب کی بات نہیں ہے، مسلک کی بات نہیں ہے، اللہ کی مخلوق پہ رحم کر۔ یرحمک اللہ، تو اللہ تو پر رحم کرے گا۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے، اور ہر انسان چاہتا ہے، تو اللہ سے رحم کے طلبگار ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ لوگوں پر رحم کیا کرے۔ اور اگر وہ رحم لوگوں پر نہیں کرے گا، اس کا دوسرا پہلو سمجھ لیں کہ اللہ کی رحمت سے محروم وہی ہوگا جو لوگوں پر رحم نہیں کرے گا۔ مولانا صاحب ایک بات بتائیے، اسلام میں بہت سی جنگیں ہوئیں، یہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام میں ساری جنگیں ڈیفینسیو ہیں یا بریچ آف کانٹیکٹ جب ہوا ہے تو اس کے بعد کی بات چیت ہے۔ ہم کو جنگ میں بھی تو رحمت کا میسج دیا گیا ہے کہ جنگ میں کیسے، میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑا سی دیکھیے اسی لیے کہتے ہیں اسلامی کانسیپٹ کے اعتبار سے جنگ میں بھی آج کے جو دور میں آپ کہتے ہیں ریڈ کراس کا جو سسٹم وغیرہ ہے، نظام سسٹم ہے، اس اعتبار سے اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے، کسی نہتھے فوجی پر وار نہیں ہونا چاہیے۔ دشمن ہے، مقابلے میں کھڑا ہے سامنے، اسلحہ اس کے ہاتھ پہ چھوٹ گیا ہے، مت مارو اسے۔ کوئی انسان اگر جا رہا ہے میدان سے بھاگ رہا ہے، مت مارو اسے دوڑا کر کے۔ یہ اب اس سے بہتر اور کیا چاہیں گے آپ؟ کسی کے معبد خانوں کو جو ہے قطن نہیں، معبد کی بہرحال احترام ہے، سیدھا دیکھیں قانون اسلام یہی ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، اس میں کوئی جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، سیدھی سی بات ہے، یہ رحم کا ہی تو پہلو ہے۔ ظاہر سی بات ہے۔
کہ اب ہماری مملکت میں، اگر ہماری مملکت اسلامی مملکت ہو اور اس میں آپ رہ رہے ہیں، آپ دوسرے مذہب کے ہیں، آپ نہیں مانتے ہمارے خدا کو، تو اسلام اس پر جبر کی بات نہیں کرتا، اس کے معبد کو توڑنے کی بات نہیں کرتا، اسے قتل کرنے کی بات نہیں کرتا، اور جنگ میں بھی اس کے کھیت اور جنگل یہ سب برباد کرنے، نہیں نہیں بالکل نہیں۔ ان کی عورتوں کو قتل کرنے کے لیے منع کرا ہے۔ تو یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تو داعش اور یہ جو طالبان یہ جو لوگ کر رہے ہیں، یہ تو ظالم ہیں، یہ تو رحمت للعالمین کی جو امت ہے اس کو بدنام کرنے والے۔ میں نے پہلے آپ سے کہا قبلہ کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو اسلامی لباس میں اسلام کے دشمن شامل ہو گئے ہیں، جنہوں نے یہ اس بات کا عہد کر رکھا ہے کہ سیرت پیغمبر کے مطابق جینا ہی نہیں ہے، ہمیں اسی سیرت کی مخالفت کرنی ہے، کیونکہ اسلام اپنے آپ پہ خود آپ محسوس کریں، لفظ اسلام سلامتی ہے، اپنے معنی میں ہی سلامتی ہے۔ تو جہاں پہ سلامتی کا مسئلہ ہے، جہاں پر رحم تراحم کا مسئلہ ہے، میں کہا جہاں پہ دشمن پہ رحم کی بات کی جا رہی ہے، تو وہاں تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ اس رحمت طرح کے سے بغیر سلامتی ہو ہی نہیں ہو نہیں سکتی۔ سکتی۔ تو اسلام تو ہے ہی نہیں بغیر رحمت کے، کہ آپ رحم کا نہ پایا جاؤ، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں۔ اور اسی لیے میں بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا، جہاں تک لوگ سن رہے ہیں، کہ اسلام نام لینے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مسلم کہنے سے مسلم نہیں ہوتا ہے۔ اسلام کی معنی ہے خود کو سرنڈر کر دے اپنے رب کے سامنے، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگوں پر رحم کرے۔ رحمت عالم ہے، اس نے اپنے حبیب کو رحمت عالم بنا کے بھیجا ہے، وہ سب سے زیادہ مہربان ہے لوگوں کے اوپر۔ اس نے اپنی طرف سے ہوا کسی بھی بند نہیں کی، پانی کسی بھی بند نہیں کیا، غذا کسی کی بند نہیں کی، رزق کسی کا نہیں بند کیا، بلکہ بات آئی تو عرض کرتا چلوں، جناب موسیٰ نے اللہ سے ہی تو کہا تھا کہ پروردگار یہ فرعون جو بہت اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے، رزق بند کر دے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جواب کیا تھا؟ کس سے کیسے ہے قرآن میں؟ جی بتائیں۔ جواب سیدھا تھا کہ بھائی اگر وہ عبد ہو کر کے اپنی بندگی بھول جائے تو میں اپنی ربوبیت کیسے بھول جاؤں؟ میں خدا ہو کر کیسے؟ میں رب ہوں اس کا۔ واہ 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 واہ۔ تو جو نہیں مان رہا ہے اس کو بھی نبی کہہ رہے رزق بند کر دے، پھر بھی نہیں، میں رزق نہیں بند کر سکتا اس کا، کیوں؟ میں رب ہوں۔ چونکہ مولانا صاحب دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں، میں چاہوں گا کہ مختصر سے الفاظ میں آپ اپنے پیغام کو دیں۔ میں بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا کہ ترحم اور رحم جو کہ ہمارے ہاں بہرحال پیغمبر اکرم رحمۃ اللہ علیہ بنا کر بھیجے گئے، ائمہ کی سیرتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، جہاں دشمنوں اور قاتلوں کے ساتھ رحم کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہر بڑا اپنے چھوٹے پہ رحم کرے اور چھوٹا اپنے بڑے کا وقار اور ان کی عظمت کو سمجھے، ہر بھائی دوسرے بھائی پہ رحم کرے، اور یاد رکھیں سیدھی سی بات ہے، ہم سب کہیں نہ کہیں خاطی ہیں، خاکی ہیں، ہمیں ہر لمحہ رحم پروردگار کی ضرورت ہے۔ اور حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اسوہ حسنہ ہیں، انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے، اگر تم رحم الہی کے طلبگار ہو تو تم پر فرض ہے کہ تم لوگوں پر رحم کرو۔ لہٰذا ہم صرف اتنا التجا کرنا چاہیں گے کہ ہم اپنے درمیان سے نفرتیں، عداوتیں، کدورتیں اور بے رحمی نکال کر کے ایک دوسرے پر رحم اور محبت کے ساتھ سیرت ائمہ اور سیرت پیغمبر پہ عمل کرتے ہوئے اپنے معاشرے کو ایک بہترین اسلامی اور نیک معاشرہ بنانے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، اب وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بہت خوبصورت انداز میں جو رحمت کا پہلو تھا اس پر مولانا نے اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ سیرت رسول جو اصلاح معاشرہ کے لیے سب سے اہم ضرورت ہے، اس کے ایک ایک گوشے کو ہم سب تلاش کریں گے، اس پر چلنے کی کوشش کریں گے اور اپنے معاشرے میں اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ ہم کو انسان کو دیکھنا ہے اور انسان کے ساتھ انسانیت کا برتاؤ کرنا ہے۔ یہی پیغام اسلام کا ہے، یہی پیغام رسول کا ہے، یہی پیغام آل رسول کا ہے۔ اور یقین مانیے کہ اگر آپ نے انسانیت کی خدمت کے لیے ان تمام گوشوں کو آپ اگر صادق ہو جائیں، یعنی آپ سچے ہو جائیں، آپ امانت دار ہو جائیں، آپ علم کو فروغ دینے لگیں، آپ صفائی کے اوپر غور و فکر کرنے لگیں، آپ لوگوں کے لیے رحم دل ہو جائیں، تو یقین کیجئے کہ معاشرہ آپ کو عزت دے گا اور پھر
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے تھوڑا بہت رسول اللہ کی سیرت پر چلنے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ ہمیں اور ہمارے مہمان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔